वेरी गुड। आप सबको सलाम, जय मसीह की। जो हमारे साथ शामिल नहीं है उनको भी ये मैं बता दूं कि आज हम खुले आसमान के नीचे इबादत कर रहे हैं और ये खुदा का फजल है कि हम ऐसे मौसम में भी खुदा की इबादत कर रहे हैं। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। तो पढ़िए कोई भी। फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टिके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को याद है कि हमने पहले ये हवाला कभी पढ़ा था? Yes. हाथ खड़ा करें जिनको याद है कि हमने कभी पढ़ा था। Yes. इमरान को सिर्फ मिजाज के मुताबिक ये सिर्फ 3-4 हफ्तों की बात है। मुझे पता है कि मैं एक दिन के बाद पूछूं ना क्या मैं ऐसा ही था, वो याद नहीं रहता, तो 3-4 हफ्ते की क्या बात है। आपको ये बताना चाहता हूं कि उस वक्त मैंने मैसेज नहीं दिया था आपको, मैंने सिर्फ इस हवाले का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। इसके बाद मैसेज पास्टर साहब ने दिया था, तो एक तौर से आपको 2 मैसेज मिल गए हैं इसी हवाला से। आज इस पे मैसेज जो देने वाला हूं वो 5वीं आयत से 8वीं आयत तक होगा, बाकी हिस्सा बाद में हम देखेंगे। और ये शुरू करने से पहले 2 आयतें हम और पढ़ेंगे इसी की, फिलिपियों 1 बाब उसकी 1 आयत और उसके बाद 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 2 आयत। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के समकदसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत। थैंक यू। 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 2 आयत। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो भी हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। थैंक यू। फिलिपियों 1 बाब की 1 आयत में लिखा है मुकद्दस लोग, धर्मी। और ये कौन लोग हैं? धर्मी, ईमानदार लोग हैं, इनमें खादिम हैं और इनमें निगहबान हैं। ये 3 किस्म के लोग हैं। और कुरिन्थियों में मुकद्दस लोगों के लिए, पाक लोगों के लिए एक बड़ा खास लफ्ज़ लिखा गया है, वो है कुरिन्थस की कलीसिया। तो याद रखिए जो आज का टॉपिक है वो ज़रा थोड़ा सा सोचने वाला है, और वो ये है खुदा के 2 रूप। हमारे दरमियान में पास्टर रूप भी हैं। खुदा के 2 रूप। बेशक मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट रूप, लेकिन
اس کے ساتھ انسان کے بھی دو روپ۔ اب آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں خدا کے کون سے روپ ہیں۔ اس کو اس طرح سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، خدا کریئیٹر ہے، خدا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ جب خدا کی تخلیق کے بارے میں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کس طرح سے خدا نے ان ساری چیزوں کو بنایا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم نہیں دیکھتے۔ خدا نے آخر میں انسان کو بنایا، اور خدا نے جب انسان کو بنایا تو دیکھیے خدا نے بالکل فرق طریقے سے انسان کو بنایا۔ اس نے زمین سے مٹی لی، مٹی کو گوندا، اس کا ایک بت بنایا، اور دیکھیے اس بت کے اندر خدا نے اپنا دم پھونکا۔ کتنی فرق بات ہے۔ اب دیکھیے خدا نے جس انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے اندر دم بھی اپنا پھونکا، تو یہ ایک بہت بڑی محبت کی مثال ہے۔ خدا کیوں نہ ایسے انسان سے محبت کرے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنا دم بھی خود اس کے اندر پھونکا۔ ہم دیکھتے ہیں اس انسان کے ساتھ خدا کیسی محبت کرتا ہے۔ اس نے اس کے رہنے کے لیے بڑی خاص جگہ بنائی، اور ایسی جگہ جہاں خدا خود جا کر اس کے ساتھ رفاقت کرتا، خدا اس کے ساتھ ملاقات کرتا۔ اور میرے عزیزو، ہم یہ بھی جانتے ہیں خدا نے اس کو ایک حکم بھی دیا۔ جب وہ حکم ٹوٹ گیا ساری چیزوں میں فرق آ گیا۔ بے شک ہر چیز میں فرق ہو گیا، لیکن خدا کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ خدا اس انسان کے ساتھ جس کے اندر اس نے اپنا دم پھونکا، جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ اس کے دم کے ساتھ دم، اس کے سانس کے ساتھ سانس، اس کے سانس کے ساتھ سانس لینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس انسان کو چھوڑا نہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، پیچھے آتا رہا۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں خود، کیونکہ اگر اسی بات پہ ٹھہرے رہے بہت ٹائم لگے گا۔ اب خدا کی وہ حالت، خدا کی وہ پوزیشن، خدا کا وہ روپ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں بتایا۔ خدا کے دو روپ ہیں۔ پہلا روپ خدا انویزیبل گاڈ ہے، ایسا خدا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو خدا کو جانتے ہیں، لوگوں نے اس کو دیکھا، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، سب سے پہلے خدا خود انسان کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے۔ قائن، آپ سب جانتے ہیں وہ دو بھائی تھے، گناہ کرنے سے پہلے خدا اس کے پاس خود گیا اور اس کو کہا گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور وہ تیرا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو یہ گناہ کرے لیکن تو اس پر غالب آ۔ خدا وارننگ دیتا ہے، خدا آگاہ کرتا ہے گناہ کرنے سے پہلے۔ لیکن خدا نے قائن کے ساتھ باتیں کی، لیکن اس نے خدا کا چہرہ نہیں دیکھا کہ خدا کیسا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خدا ابراہیم کے پاس گیا، اس کو بلایا، اس کے ساتھ وعدے کیے، خدا نے اس کو برکت دی، لیکن کہیں نہیں ہم دیکھ سکتے کہ وہ بتائے خدا اس طرح کا ہے، خدا کا چہرہ اس طرح کا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب اس کے بعد جو خدا کی اگلی سچویشن ہے، خدا جلال میں رہتا ہے۔ God is a glorious God.
اب ہم دیکھتے ہیں کچھ تھوڑا سا فرق. خدا خود ہمیشہ کوشش کرتا رہا انسان کے پاس جانے کے لیے تاکہ وہ انسان کے ساتھ رفاقت رکھے. وہ میرے اور آپ کے سانس کے ساتھ سانس لینا چاہتا ہے. کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کتنا وہ پیار کرتا ہے ہم سے؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس نے اپنا ہی دم ہمیں دیا تاکہ ہم چل پھر سکیں, ہم زندہ رہیں, وہ ہمارے دم کے ساتھ دم لینا چاہتا ہے. لیکن شاید ہم کسی اور کے ساتھ جا کر اپنا سانس لیتے ہیں جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا, لیکن خدا نے سب کچھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں خدا ایک 80 سالہ چرواہے کو ملتا ہے, اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے. کسی کو پتا ہے یہ 80 سالہ چرواہا کون تھا؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو؟ واٹ؟ موسیس. آپ کو بھی نہیں پتا؟ سوری, میں نے آپ سب کو ایک دفعہ یہی بتایا ہے. یہ موسیٰ ہے, وہ ہورے پہاڑ کے نزدیک بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. وہاں پر دیکھتے ہیں ایک عجیب نظارہ. وہاں پر خدا اپنا روپ چینج کر کے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں جھاڑی میں آگ بھی ہے, لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی, بسم نہیں ہو رہی. موسیٰ اس کی طرف جاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے, آگے مت آ, جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے. جہاں خدا آ جاتا ہے وہاں وہ جگہ پاک ہوتا ہے. آمین 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 آمین. اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے تو وعدہ کیا ہے, جہاں میرے نام پر 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ درمیان میں موجود ہوں. وہ اب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے. موسیٰ نے جب یہ آواز سنی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس کو اپنے بارے میں بتایا, میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا ہوں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موسیٰ اور خدا کی اتنی گہری رفاقت, اتنا اکٹھے چلتے کہ بائبل بیان کرتی ہے ایک دن موسیٰ کہتا ہے, اے خداوند مجھے اپنا جلال دکھا دے. خدا نے اس کو کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ, انسان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. میرا اتنا جلال ہے, میں اس طرح کا خدا ہوں. پھر بھی اس نے کہا میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں. کس طرح؟ خدا نے کہا نزدیک ایک چٹان ہے, اس کے اوپر کھڑا ہو جا, میرا جلال گزرتا جائے گا, میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر رکھوں گا, اور جب میرا جلال گزر جائے گا تو تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دیکھ نہیں سکے گا. اس قدر جلال میں رہتا ہے ہمارا خدا. لیکن وہ خدا جو موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا تھا, وہ خدا جو ساتھ ساتھ چلتا تھا, اب وہ اس کے ایک اور پلان میں انسان کے ساتھ باتیں کرتا ہے. ایک اور پلان ہے جو خدا انسان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ خدا انسان کے ساتھ چلے, تاکہ خدا انسان کے اندر رہے. اور وہ کیا پلان؟ خدا نے نبیوں کی معرفت وہ بھی پلان بتایا, اور وہ یہ پلان, میں آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر فرد پر, ہر بشر پر اپنا روح نازل کروں گا. خدا اپنے روح کے وسیلہ سے ہر فرد کے اندر, ہر انسان کے اندر رہنا چاہتا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اس نے ایک اور طریقہ بھی بائبل میں بیان کیا ہے ہمارے ساتھ رہنے کا. یسوع نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں 14 باب کی 17 آیت, وہاں پر اس روح کے بارے میں لکھا ہے, اس پاک روح کے بارے میں لکھا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہوگا, وہ تمہارے اندر رہے گا.
कितने लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये कहते हैं मुझे पाक रूह मिला है? जरा मैं हाथ देख सकता हूँ आपके? जिनके पास ये बरकत नहीं है, आप उसके लिए दुआ करें कि खुदा के पाक रूह से आप भर जाएं, आप खुदा के रूह से मामूर हो जाएं, क्योंकि खुदा नहीं चाहता उसके रूह के बगैर कोई बशर हो। और ये रूह जब नाज़िल हुआ, हम इसकी निशानियां देखते हैं, और ये रूह भी इनविजिबल है, इसको भी कोई नहीं देख सकता ये कैसा है, लेकिन इसकी निशानियां आप सिर्फ जान सकते हैं। मेरे अजीजों, जब ये रूह नाज़िल होता है, जब रूह जिंदगियों के अंदर आता है, जिंदगियों के अंदर काम करता है, तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ, हमें बहुत मुहताज होने की जरूरत है। जब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है, आपको याद होगा कि जब ये पाक रूह शुरू हुआ, बहुत बेदारी आई। खुदा के लोगों ने, जिन लोगों को खुदा के पाक रूह का तजर्बा हुआ, उन्होंने सोचा हम अपना सब कुछ खुदा को देने के लिए तैयार हैं। और क्या हुआ? लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रख देते। और हम जानते हैं एक जोड़े के बारे में, याद है ना उनका नाम? हननिया और सफीरा। ये सबको याद है। आज से ये याद रखना जरूरी है उनको जिनको खुदा ने पाक रूह दिया हुआ है। उन्होंने कुछ उसमें से अपने लिए रख लिया। आपको पता है, उन्होंने सलाह करके ये रखा, जानबूझ कर रखा। और बाइबल बयान करती है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ ले, इब्रानियों 10:26 आए, अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो उसकी कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। अगर हम पाक रूह अपने अंदर रखते हैं, और कभी कभी हम इंसानी हिकमत इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अंदर से गलत होते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं। याद रखिए, अगर उन्होंने ऐसा किया जानबूझकर, मैं और आप भी ऐसा करते हैं, तो आपको पता है खुदा के बंदा पतरस ने उसको क्या जवाब दिया? तुमने खुदा के रूह को आजमाया है, परखा है। आपने खुदा के रूह के सामने झूठ नहीं बोला, आपने खुदा के सामने झूठ बोला है। और जब ये लफ्ज उसने कहे तो लिखा है खत्म हो गई, जिंदगी जाती रही। आज भी मेरे अजीजों, अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं उसकी कोई कुर्बानी नहीं, लेकिन एक बात याद रख ले, अगर हम झूठ बोलकर जिंदगी गुजारते हैं इस जमीन पर, ये है खुदा का फजल। अब खुदा के फजल से बच जाते, वरना मौत वहां पर है मेरे और आपके लिए। अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, उसकी सजा वहां पर है। सो याद रखिए, ये है खुदा जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह पर है, हर जगह काम करता है। अब आपको बताना चाहता हूं, खुदा का दूसरा रूप, पहले रूप के बारे में पता चल गया, ये वो रूप है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये काम करता रहता है। दूसरा रूप वो है जो हमने खुदा के कलाम में हवाला में पढ़ा कि लिखा है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया और इंसान बन गया। मुकम्मल तब्दीली। मेरे अजीजों, इस इंसान के बारे में जो जिस्म बन गया, जो बदल गया, खुदा का कलाम बयान करता है इसके बारे में। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और मेरे अजीजों, जो सारी चीजों का खालिक है, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे रूप में हर चीज को पैदा करने वाला खुद मखलूक बन गया, खुद एक इंसान बन गया।
اور انسانی روپ اس نے دھار لیا تاکہ میری اور آپ کی مانند وہ بن جائے انسان. جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر لیا تو ہم کبھی کبھی یہ نہیں سوچتے مجھے کس کس بات سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. یسوع کے بارے میں جانتے ہیں ہم. اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری, ماں باپ کے پاس رہ کر اس نے تعلیم پائی, اور جس طرح ماں باپ نے ان کی رہنمائی کی, تربیت کی, اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں اس نے تعلیم پائی, اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کام بھی کیا. یہاں میں والدین سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا والدین اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم بھی پائیں اور والدین کے ساتھ کام بھی کریں؟ جو والدین کہیں. اگر نہیں کرتے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. بلکہ یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں, تربیت تو بڑا مشکل کام ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اگر تھوڑے سے گرو اپ ہو گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں تو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, یہ کام میں نے کرنا ہے, اچھا مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا. میرے عزیزو, جس کی ہم وفاداری کرتے ہیں, اگر اس نے اپنے باپ اور ماں کی وفاداری کی, اس نے وہ کام کیے, ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کبھی کچھ لوگ سوچتے ہیں ذرا فرق انداز سے کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں حالات بتا رہا ہوں. پچھلے ہفتہ میں مجھے ایک خاندان میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک بچی کو دیکھا میں نے. یہ کیا نام ہے آپ کی بچی کا؟ ہاں, گیبریلا. بالکل اسی سائز کی, اتنی اونچی, اسی ایج کی. جب میں ان کے گھر میں گیا تو اس بیٹی نے پینٹ پہنی ہوئی تھی, اور اس پینٹ میں یہاں 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 یہاں, یہ آپ جانتے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کم از کم 10-12, ٹھیک ہے, لائنیں تھیں. اب میں نے دیکھا کہ اب یہ پیرنٹس مجبور ہیں, اور یہاں میں انگریزی میں ایک لفظ جملہ کہہ دیتا ہوں. اس موسم کے لیے, اس ماحول کے لیے, اس کلچر کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے, we are dominated by the word, not by the word. دوسری دفعہ میں نے جان بوجھ کے لفظ ورڈ یوز کیا ہے, آگے یہ نہیں کہا ورڈ آف گاڈ. اب سمجھ گئے ہیں میری بات؟ اگر اس خطے کی بات کریں, اس ماحول کی بات کریں, تو یہ جہان کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں, اور ایسے یہ خدا کو بھی خوش کرتے ہیں اور دنیا کو بھی خوش کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے, یہاں پر ینگ میچور لوگ وہ آدھا لباس پہن کر چرچوں میں جاتے ہیں. آدمی بھی, ہم کبھی کبھی عورتوں کی بات کرتے ہیں, میں آدمیوں کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ بھی نکرے پہن کر چرچ جاتے ہیں. ہمارے بچے ان کا نمونہ لے رہے ہیں. ہمیں خدا کے کلام کا نمونہ ان کے سامنے رکھنا ہے. خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے. اب چلتے ہیں آگے تھوڑا سا, یہاں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, اپنا بہت ٹائم ہو. انسان کا پہلا روپ کیا ہے؟ نیچرل روپ. نیچرل, میں شکل و صورت کی بات نہیں کر رہا. اس کے بارے میں لکھا ہے سارے کے سارے پاپی, سب نے پاپ کیا ہے, سب نے گناہ کیا ہے. اور بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. محروم, خدا کے جلال سے محروم. جب پاپی ہے, جب گناہ ہے, تو ہم کیسے خدا کے جلال کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے, وہ ہمارے اندر رہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک ہی طریقہ ہے, اگر ہم مقدس بن جائیں, اگر ہم پاک بن جائیں, اگر ہم دھرمی بن جائیں,
تو پھر ممکن ہے وہ جلال ہمارے ساتھ رہے، Amen. وہ خدا ہمارے ساتھ رہے، Amen. وہ روح ہمارے اندر رہے، Amen. اور وہ روح ہمارے ساتھ رہے۔ Amen. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بائبل اس کا طریقہ ایک ہی بتاتی ہے، اور ایک ہی ہے جو پاک کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ہے، Amen. جس نے قربانی دی ہر ایک کے لیے، جس نے انسان کو قربانیاں دینے سے بچایا۔ تو لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عادل ہے، اور ہمیں سارے گناہوں سے پاک کر۔ Amen. ایک ہی طریقہ ہے، پھر ہم دھرمی بن سکتے ہیں، پاک بن سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں نے جو آپ سے پڑھایا اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 2 آیت، وہاں پر لفظ لکھا ہے کلیسیا۔ کلیسیا کا مطلب ہے پاک لوگوں کی جماعت، دھرمی لوگوں کی منڈلی، Mhm. چنے ہوئے لوگ، Amen. علیحدہ کیے ہوئے لوگ، دنیا سے آگے بڑھائے ہوئے لوگ، Amen. جنہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر لیا، Amen. وہ لوگ ہیں۔ اور یہ کلیسیا لفظ یسوع مسیح نے پہلی دفعہ استعمال کیا، کہاں پہ؟ متی کی انجیل 16واں باب اس کی 18ویں آیت کی پلیز۔ صحیح مائک۔ I will build my church and the gates of the hell shall not prevail against it. 16:18. उसको मैंने वो दिया। 16:18 مل جائے گا؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اور بھی میں فکر ہے۔ بھی تجھ سے کہتا ہوں، 16-18 ٹھیک ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عدلوں کے فاٹک پر اس پر پربل نہ ہوں گے۔ بیٹے پڑھیا کرو، ابھی انگریزی تو پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا پترس کو کہ تو بھی پترس ہے، اس کا نام ہی یوز کیا ہے کہ تو پترس ہے۔ پترس کا مطلب ہے پتھر، اور اس کے بعد یسوع نے یہ لفظ استعمال کیے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اس پتھر پر یسوع نے یہ نہیں کہا کہ پترس میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اس سے مراد یسوع نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں اس پتھر پر، انگریزی میں پڑھے تو وہاں پر پتھر نہیں ہے، وہاں پر لفظ لکھا ہے راک۔ میں اس پتھر پر، اس راک پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یسوع نے کہا میں پترس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، یہ خیال غلط ہے۔ اگر یسوع پترس پر اپنی کلیسیا بنائے گا تو یاد رکھیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آسمان پر کیتھولک اور نیو پاسٹرلک جائیں گے، ہم سب رہ جائیں گے۔ ہمارا ایمان بیکار، ہماری تعلیم بیکار۔ لیکن یاد رکھیے یسوع کبھی کسی انسان پر اپنی کلیسیا نہیں بنا سکتا۔ ہر انسان فانی ہے، ہر ایک نے گناہ کیا ہے، اور ہر ایک خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس نے کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اس لفظ کو انگریزی میں دس ہے، لوگ بہت مشکل سے سمجھے۔ ایک جگہ پر یوحنا کی انجیل میں ایسا لکھا ہے، وہاں پر ان لوگوں نے کچھ ہیکل کی بات کی، تو یسوع نے یہ کہا آپ اس ہیکل کو ڈھا دو،
वहां भी यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब की 19 आयत में ये लफ्ज है, इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसको तामीर कर दूंगा। अब वो हैकल तो 3 दिन में नहीं हो सकती। यीशु ने अपने बदन के बारे में कहा और वहां पर भी उसने अपने बारे में कहा। आपकी तसल्ली के लिए, तस्दीक के लिए मैं चाहता हूं एक और हवाला पढ़ना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये यीशु ने अपने ही लिए कहा है। इफिसियों दूसरे बाब की 20 आयत कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इफिसियों 2:20-21 पढ़। हाँ, उधर से कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ लो। वो सब प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसने कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। थैंक यू। यहाँ पर कोने के सिरे का पत्थर कौन लिखा है? यीशु है। बुनियाद यीशु है। उसने खुद इसकी बुनियाद रखी अपने ऊपर, इस कलीसिया की। और पतरस जो है वो भी उस कलीसिया का एक हिस्सा है। मैं और आप भी उस कलीसिया का, उस मकदस का एक हिस्सा है। कोई फर्क नहीं, हम सब उसका हिस्सा है। और फाउंडेशन यीशु मसीह। सो मेरे अजीजों, वहां पर पौलुस रसूल कहते हैं हम सब मिलकर इस मस्कन को तामीर कर रहे हैं, हम इस घर को तामीर कर रहे हैं, हम इस हैकल को तामीर कर रहे हैं। सो याद रखिए, कलीसिया भी उसी तरह से ही शामिल हो सकते हैं। हम यीशु मसीह को कबूल करना अपना निजात दहिंदा, अपने गुनाहों से तौबा करना, और उसके बाद दूसरा कदम जो है वो है बपतिस्मा लेना। जब तक कोई इस में से होकर नहीं गुजरता, हम ना उस कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं, ना मुकद्दसों की जमात में शामिल हो सकते हैं। सो खुदा चाहता है हर बशर जिसके अंदर उसका दम है वो इस तरह से उसकी कलीसिया में शामिल हो, और खुदा उसके सांस के साथ सांस, खुदा उसके साथ अपनी मोहब्बत को उसी तरह से जाहिर करना चाहता है जिस तरह उसने बनाते वक्त की। वो आज भी उसी तरह से हर एक के साथ उसी तरह से मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, हर एक को जानना है, जब हम बपतिस्मे की बात करते हैं तो ये सिर्फ पानी के अंदर डुबकी लेना नहीं है। इसका मतलब ये है खुदा के साथ दफन होना। मसीह यीशु में हम शामिल होते हैं। दफन जब होते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो रोमियो 6 बाब की 3 और 4 आयत और 6 आयत में लिखा है हम पुरानी इंसानियत को, पुराने उन इंसान के गुनाहों को उसके साथ दफन कर देते हैं। और मेरे अजीजों, आपको बता दूं, जब हम पुरानी इंसानियत को दफन करके आ जाते हैं, मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो पौलुस रसूल कहते हैं दूसरे करंथियों में 5वें बाब की 17 आयत में, अगर कोई मसीह में है तो बपतिस्मा के वसीला से हम मसीह में शामिल होते हैं, बाइबल बयान करती है। तो इसलिए उसने कहा अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो। याद रखें, अगर पुरानी चीजें हमने दफन कर दी हैं, हमने अपने आप को खाली कर दिया है, फिर ये गुस्सा कहां से आता है? ये तो पुरानी इंसानियत का हिस्सा है, पुरानी इंसानियत के साथ अलग रखता है। हमें ऐसी बातों को फिर यीशु के साथ दफन करने की जरूरत है, ताकि जैसे वो चाहता है हम वैसी ही जिंदगी गुजारें। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है जैसे वो चाहता है हम भी ऐसे ही जिंदगी गुजारें। सो नए मखलूक बनकर हमें खुदा की मानद बनना है। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। पहले बाब की पहली आयत में हमने पढ़ा ईमानदारों के दरमियान में इस वक्त भी धर्मी लोग, ईमानदार लोग, बचे हुए लोग, निजात याफ्ता लोग, और उसके बाद 2 लफ्ज यूज किए गए हैं, निगहबान और उसके बाद खादिम।
یہ بڑے دو خاص لفظ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. بے شک ہمارے درمیان میں نگہبان بھی ہے، خادم بھی ہے. اس کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ ہم پڑھیں پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب، اس کی پہلی 5 آیات. میں صرف بتا دیتا ہوں، پڑھتے نہیں. پڑھنا چاہو گے؟ ہاں، 3 باب اس کی پہلی 5 آیتیں. اچھا ہے کہ سب چھانے مائک چاہیے. فرسٹ تیموتھیوس یہاں 3 باب پہلی سے 5ویں آیت تک. یہ بات ستیہ ہے کہ جو ادھیست ہونا چاہتا ہے وہ بھلے کام کی اچھا کرتا ہے، اور آوشک یہ ادھیست نردوش اور ایک ہی پتنی کا پتی، سوامی سشیل بھے، اتیتھی ستکار کرنے والا اور سکھانے میں نپن ہو. پیکڑ یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، ورن کومل ہو، اور نہ جھگڑالو اور نہ دھن کا لوبھی ہو. اپنے گھر کا اچھا پربندھ کرتا ہو اور اپنے بال بچوں کو ساری گمبھیرتا سے ادھین رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر کی کا پربندھ کرنا نہ جانتا ہو تو پرمیشور کی کلیسیا کی رکھوالی کیسے کرے گا؟ آپ نے سن لیا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر کوئی نگہبان بننا چاہتا ہے، نگہبانی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، وہ اچھے کام کرنے کی خواہش کرتا ہے. اور اس کی یہاں پر کوالیفیکیشنز لکھی ہیں، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اور ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن میں کیوں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کی ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے، ایک اور حوالہ پڑھنے لگے ہیں ہم. مرکز 10واں باب اس کی 10 سے 12 آئے. مرکز کی انجیل 10واں باب 10ویں سے 12ویں آیت تک. گھر میں چیلوں نے اس کے وشے میں اس سے پھر پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی پتنی کو تیاگ کر دوسری سے وواہ کرے تو وہ اس پہلی کے ورودھ میں بھیوچار کرتا ہے، اور یدی پتنی اپنے پتی کو چھوڑ کر دوسرے سے وواہ کرے تو وہ بھی بھیوچار کرتی ہے. تھینک یو. مجھے نہیں پتا سب کو یہ پنجابی کے لفظ ہندی کے لفظوں کی سمجھ آئی ہے یا نہیں. کبھی کبھی چیلے شاگرد گھر میں جا کر یسوع سے سوال کرتے جو ان کو سمجھ نہ آتے. تو یہ بڑا ایک عجیب سوال انہوں نے کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے، دوسری سے بیاہ کر لے، تو یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا. آج یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، بائبل کی تعلیم کو، یسوع کے الفاظ کو ہم چینج نہیں کر سکتے. کوئی ڈاکٹر بن جائے، وہ وہی ہے، وہ وہی رہے گا. ہاں، سوال کر سکتے ہو کہ اگر وہ پھر بھی ایسی زندگی اچھی گزارتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ کہاں جائے گا، یہ سوال آپ کر سکتے ہو. لیکن یہ کلام کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. وہ پہلی کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت ایسا کرتی ہے تو وہ بھی وہی کام کرتی ہے. کیا ایسا کام کرنے والے کو ہم اس کا کلام قبول کر سکتے ہیں؟ کم از کم میں نہیں کروں گا، مجھے کسی کا پتہ نہیں. میری بائبل ایسی تعلیم مجھے نہیں دیتی. ماننے کی بات ہے بائبل کی بات بولا. اوکے، تھینک یو. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں،
اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نگہبان ہے یہ جس کا کام ہے نگہبانی کرنا. مجھے افسوس ہے میں بہت سارے حوالے اس کے لیے یوز کر رہا ہوں، گرمی بھی ہے، لیکن یہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. اعمال کی کتاب 20 باب اس کی 28 آیت، کوئی بھی پاسٹر صاحب پڑھ دیں. اعمال ایکٹس 20 پریتوں کا کام، جون کے بعد میں پریتوں کا کام 28 اس لیے اپنی اور پورے جھنڈ کی چوکسی کرو جس میں پوتر آتما نے تمہیں ادھیکش ٹھہرایا ہے کہ تم پرمیشور کی کلیسیا کی رکھوالی کرو جسے اس نے اپنے لہو سے مول لیا ہے. آمین. اپنے لہو سے جس کو مول لیا ہے اس کی نگہبانی کرنے جا رہے ہو، اس لیے اس کلام کو بھی دیکھنا ہے اور اس کی نگہبانی بھی کرنی ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کس کٹھن لائف سے گزر کر یہ خدمت کرنی پڑتی ہے. اور ایک اور لفظ وہاں پر لکھا ہے خادم. میرا تو نام ویسے خادم ہے، وہاں خادم لکھا ہے خدمت کرنے والا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی آپ پھر بعد میں پڑھ لینا، پہلا تیموتھیوس 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے وہ بھی اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنا جانتا ہو، اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہو. اور میری اپنی تعلیم کے مطابق بائبل کی اس حساب سے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں 2 طرح سے. ایک اس کا لفظ لیتا ہوں ایلڈر، اور دوسرا اس کے لیے لیتا ہوں ڈیکن. اور ڈیکن وہ لوگ ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز سے ہوتا ہے. اور ایلڈر وہ لوگ ہیں جو اگر پاسٹر اویلیبل نہ ہو، اگر کلیسیا میں بہت بڑی کلیسیا ہو وہ کام نہ کر سکیں، پورا ٹائم نہ دے سکیں، تو ان کی جگہ لے سکیں، اور وہی خدمت ہے ان کی بھی. اسی لیے اعمال کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بہت جگہ پر لکھا گیا ہے وہاں پر کلیسیا کے لیے بزرگوں کو چن مقرر کر. سو ہر کلیسیا میں ضروری ہے یہ لوگ ہوں. اور میرے عزیزو، جب تک یہ لوگ نہیں ہوتے کلیسیا ڈیولپ نہیں ہوتی. ڈیکنز کا کام ہے کلیسیا کے پروگرام جو ہیں ان کو چلانا، حساب کتاب کرنا، نئی جگہوں پہ میٹنگز کا ارینج کرنا. اور ایلڈر کا کام ہے لوگوں کو وزٹ کرنا، بائبل کی تعلیم دینا. لیکن افسوس یہ ہے ہم اتنے ساری ذمہ داریاں ایک ہی شخص کو دے رکھی ہیں اور اس کو دڑائے رکھتے ہیں ہر طرف، وہی کرے صاحب. دیٹ از رانگ. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں خدا کے انتظام کو، خدا کی کلیسیا کو خدا کے کلام کے مطابق چلانا ہے. سو میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ ہر کلیسیا میں ایسا انتظام ہو، ہر کلیسیا میں ایسے دھرمی ہو جو خدا کے کام کو کرنے والے ہو. سو آئیے ہم دیکھیں اگر خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اگر ہم پاسبان ہیں تو مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کلیسیا کے لیے، خدا ہماری مدد کرے گا. لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم بھی ہے، وہ پھر دوبارہ کسی وقت موقع ملا تو اس کا ذکر ضرور کروں گا. خدا ہمیں اس کلام کے مطابق سمجھنے کا اس کو پہلی بات فضل دے اور چلنے کے لیے ہمیں عطا کرے اپنی دانش، اپنی طاقت، اپنی رہنمائی. آئیے ہم دعا کرتے ہیں.